सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूँ नौशीन तारिक। नए साल का आगाज़ कुछ बड़ी सरप्राइजिंग पेशरफ से हुआ है। ख़ासकर सियासी मंजरनामे में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरती अमल का आगाज़ इस हवाले से अहम है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इस वक्त कौम और मुल्क की अहम ज़रूरत भी है। इनसाइट्स क्या हैं, क्या पेशरफ्त हुई, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सेनेटर एंड फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिद मलिक साहब एंड सीनियर तज़कियाकार हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा, पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता थैंक हूँ। यू, थैंक यू। हमारे ग्रुप के अंदर नई एडिशन है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी एडिशन है, सो वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, my pleasure. I can assure you this young man will have a lot of fun ridiculing both of us. Let's see. अच्छा जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सब आपसे मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरती अमल था उसका दूसरा दौर था। हुकूमत ने डिमांड की हुई थी कि चार्टर ऑफ डिमांड इन रिटर्न दें, जो कि नहीं दिए गए, और हुकूमत की भी कोई डिमांड सामने नहीं आई। तो कैसे देख रहे हैं सारे अमल को, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ था कल? देखें, बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ में, और हुकूमत की जानिब से जो एतमाद ना करना वो फितरी है। उसकी वजह यह है कि माजी में जितनी नेगोशिएशंस, जितने मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो एक चीज़ के ऊपर एग्री करने के बाद वहाँ से बैकआउट कर गए हैं। और इसकी मिसाल वो मुज़ाकराती जो टीमें बैठी थी, जिसका हिस्सा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसका हिस्सा फवाद चौधरी साहब थे। अगर आपको याद हो तो उस टाइम बहुत सी चीज़ों पर वो आमादगी का इजहार करने के बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा था जी कि हमें ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है, तो वहाँ से बैकआउट कर गई थी अपोजिशन। लिहाजा इस मरतबा हुकूमत ने ये पहले ही फैसला किया है कि जब तक इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोड्यूस नहीं करती, तब तक मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, एक तरफ ये बात हो रही है कि हुकूमत अमली तौर पर कह रही है कि जब तक इन राइटिंग चीज़ें नहीं देंगे तब तक हम आप पर एतमाद नहीं करेंगे, तब तक हम मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने ट्विटर हैंडल से ये मंजन भेज रहे हैं कि जनाब मेरे साथ पस्से पर्दा मुज़ाकरात के अंदर मुझे ये जो है पेशकश की गई कि आप अडियाला से जाकर शिफ्ट हो जाएं किधर, बनी गाला। मतलब खुदा का वास्ता है यार, आपके ऊपर एतमाद कर नहीं रही हुकूमत। जो आपके एलानिया मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर डेफिसिट इतना है, तो दूसरे पे इमरान खान साहब ये मंजन लेकर आ जाते हैं, ये झूठ इतना बोलते हैं। और देखें, साथ उस चीज़ को क्लब किससे किया जा रहा है? उस चीज़ को क्लब कर रहे हैं साथ कि जनाब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 19 लोगों को की सज़ाएं जो माफ़ की हैं, जो रैम की अपीलें मंजूर की हैं, ये उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है। यार इस जमात अगर ये कहे कि अल्लाह एक है तो ये बात इनकी मान लें। इसके अलावा झूठ से ये शुरू होते हैं, दिन का आगाज़ भी झूठ से करते हैं, और रात के इख्तिताम तक इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स आते हैं वो भी झूठ पर ही ख़त्म होते हैं। झूठ झूठ झूठ। अच्छा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत है। ओके, मुसद्दिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोग हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड्स क्यों नहीं पेश की गई? और मुज़ाकरात तो हमेशा कुछ लोग कुछ दो के बुनियाद पे कोई फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला होगा आने वाले दिनों में तो वो क्या हो सकता है, उसकी क्या शक्ल हो सकती है? देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो मेरे भाई कह रहे थे। बात बड़ी सिंपल सी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट को रिस्टोर करना है। हम जमहूरी लोग हैं, हम इलेक्शंस में आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं। हमारा काम ये है कि लोगों के मसाइल को हल करें गुफ्तगू के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए। हमारे यहाँ डायलॉग पोलराइजेशन की वजह से ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल हतमी तौर पे ख़त्म। सही कह रहे हैं। अब इस डायलॉग को रिस्टोर करना जो है वो ख़ुद भी एक बहुत वैल्यूबल स्टेप है। हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। उनकी बड़ी हार्ड लाइन है, हमारी भी शायद कोई हार्ड लाइन उनको दिखती हो। जब बैठकर बात करेंगे तो कोई दरमियान का रास्ता निकलेगा। इस वजह से उस प्रोसेस को नंबर एक पहले से मैं प्रेजुडिस नहीं करना चाहता। ये एक अच्छा प्रोसेस है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अदम एतमाद की वजह जो है वो इमरान खान साहब के यू टर्न है। चाहे वो 35 पंक्चर्स हों, चाहे वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हों, चाहे वो जस्टिस वजीउद्दीन हों, यानी आज तक उन्होंने वो ये हमारे दोस्त जो अलीम खान साहब हों जिन्होंने अरबों रुपए लगा दिए उनकी पार्टी के ऊपर, या जहांगीर तरीन साहब हों, या अमेरिका का साइफ़र हो,
یا وہ ایک ہمارے حلیف ملک نے مجھے روک دیا, مجھے نہیں رکنا چاہیے تھا لیکن میں رک گیا, لیکن اب میں آنا چاہتا ہوں. یعنی یہ تمام ان کے جو یو ٹرنز ہیں ان نے ان کی کریڈیبلٹی صفر سے ذرا کم کر دی ہے. تو اس وقت کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب کی, ان کی کوئی بات, ان کی کوئی کمٹمنٹ, ان کا کوئی کانٹریکٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس وجہ سے اس کا بہترین سٹارٹ یہی ہے کہ کانٹریکٹ بلڈنگ سے اس بات کو شروع کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی انہوں نے تو پی ٹی آئی کترا کیوں رہی ہے, مطلب ان ریٹرن وہ کرنے سے کر دے گی. میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں کترا رہی ہے. ان کے لیے یہ بھی لامانی کے کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کو جانیں تو ہم لکھوا کے شاید خوش ہو جائیں اور کہیں کہ دیکھیں ہم نے لکھوا لیا, لیکن یہ لغو اور لامانی بات ہے. آپ شاید اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ وہ این آر او اگر ریٹرن آ جائے گا. اسٹیمپ پیپر پہ بھی لکھ کے دے دیں گے تو اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ جب خان صاحب رات کو کس طرف اٹھتے ہیں, خواب میں کیا خاکہ آتا ہے, اس بنیاد کے اوپر اگلا دن ایک نئی دنیا ہے. ہر روز پیدا ہوتے ہیں صبح وہ ایک نئے زاویے کے ساتھ, ایک نئے تجزیے کے ساتھ, نئے جھوٹ کے ساتھ. جی حکمت جی, میں اسی کو کیونکہ میں ذرا گھبراتا ہوں ایسی سچی بات کرنے سے, اس وجہ سے میں جھوٹ کا ذکر نہیں کرتا. دیکھیں بات کیا ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 1 سال سے کیمپین ہو رہی ہے کہ اگر خان کو نہیں چھوڑو گے تو کوئی بات نہیں ہوگی. یہ 1 ہفتے سے پتہ چل رہا ہے کہ خان کو تو سارے کہہ رہے تھے چھٹ جاؤ, خان کہہ رہا تھا میں نہیں جانا چاہتا. اب ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ آپ ذرا, آپ کے پروگرام میں تو کلپس نہیں ہوتے, ذرا کلپس چلائیں جس میں یہ بات ایز اے کنڈیشن رکھی گئی کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے, قیدی کو چھوڑیں گے, اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. یہ بات 1 سال چلتی رہی. تو یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کیا ہو گیا کہ ہمیں تو کب سے یہ 6 مہینے سے کہہ رہے تھے بنی گالا چلے جاؤ, پھر ایک دفعہ کہا ہلٹن چلے جاؤ, ایک نے پرل کانٹیننٹل کے سویٹ کا بھی کہا, وہ میں ہی تھا جس نے کہا میں انقلابی آدمی ہوں, میں تو کہیں نہیں جاؤں گا, یہیں جیل میں رہوں گا. اب ان میں سے ایک ہی بات سچی ہو سکتی ہے. تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آفر کی گئی ہے بنی گالا شپ؟ یہی بات کر رہے ہیں, یہ تو میری بات, یہی تو بات کہہ رہے ہیں. فخر الدین جی ابراہیم ہے, یہ 35 پنکچر ہیں, یہ علیم خان ہے, یہ جہانگیر ترین ہے, یہ امریکہ کا سائفر ہے, یہ فرانسیسی صدر کا فون آیا میں نے فون نہیں لیا ہے, یہ امریکی صدر سے میری کوئی دہشت گردی پہ بات نہیں ہوئی. یہ آپ کس کس بات کو روئیں گے؟ وہ کیا غالب کا مصرع ہے کہ پیٹوں جگر کو, یا کیا کچھ ایسا ہے مصرع. یعنی آپ کس کس بات کو لے کے اگر آپ اس کو ایک خاص پس منظر میں دیکھیں تو بات وہیں پہ آ جائے گی کہ کوئی لفظ, کوئی حرف, جی کوئی تحریر, کوئی کانٹریکٹ, سب لامانی. اس وجہ سے کہ ان کی گفتگو میں, ان کے نقطۂ نظر میں انٹیگریٹی نہیں ہے. جو اپرچونسٹکلی ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. جی بالکل. اور اگلے دن وہ ٹیفلون کی طرح, کیونکہ کوئی چیز وہ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کچھ سٹک ہی نہیں کرتا, اور حیرت ہے کہ کرتا بھی نہیں ہے. حسن صاحب یہ جو ہے کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 31 جنوری تک کا کوئی ٹائم وغیرہ دے دیا کہ اگر مذاکراتی عمل میں کچھ نہ ہوا, ڈیڈ لائن, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس دھمکی کو آپ کیسے لیں گے اور اس سچویشن میں کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جب انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی نا 31 جنوری کی, اس ڈیڈ لائن میں کو 8-10 دن کا ٹائم تو وہ خود ضائع کر بیٹھے ہیں. کہ جب ان کو کہا تھا لاسٹ سیکنڈ جو میٹنگ ہوئی تھی حکومت اور اپوزیشن کی جو مذاکراتی ٹیمیں کمیٹیز بیٹھی تھیں, تو وہاں پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ نیکسٹ سٹنگ کے اندر وہ ان رائٹنگ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. اب 15 دن 10 دن آپ خود ضائع کر کے بیٹھ چکی ہوں, اور پھر وہ ڈیڈ لائن کے ٹائم وہ آئے گا کہے گا جی کہ آپ نے ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی, ہم نے تو آپ کو سفیشینٹ ٹائم دیا تھا. بس سفیشینٹ ٹائم کہاں دیا تھا؟ آدھا ٹائم تو آپ ویسے ضائع کر گئے ہیں کہ جو آپ نے خود کمٹ کر کے گئے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کام آپ نے کیا نہیں. میڈم ڈیڈ لائن میں فوکس کریں پہلے آدھے اس پہ, ڈیڈ اچھا چھوڑیں لائن کو. ڈیڈ لائن از ڈیڈ فرام دا ورڈ گو. اچھا سیکنڈ بات یہ ہے کہ مذاکرات جب ہیسٹ میں ہوتے ہیں تو وہ مذاکرات جو ہے نتیجہ خیز ثابت ان کو ہونے کے حوالے سے آپ کو امید نہیں رکھنی چاہیے. مذاکرات ہمیشہ پیشنس کا کام ہے, مذاکرات ہمیشہ لچک کا نام ہے. مذاکرات میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. آپ کو اپنی
पोजीशन से 3 कदम पीछे जाते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर आप 2 कदम पीछे बढ़ते हैं, 5 कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मुज़ाकरात। अच्छा, मैंने देखा है मुज़ाकराती अमल में कि बहुत से लोग ऐसे बड़ी कमज़ोर विकेट पर आते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो जब वो वहाँ से इख्तिताम पजीर होते हैं मुज़ाकरात, तो वो ऐसा विनर विक्टोरियस होते हैं। अब हुकूमत की संजीदगी का आलम में आप ये देख लें कि उन्होंने बड़े मंजे हुए सियासतदान जो हैं वो अपनी तरफ से मुज़ाकराती टीम के अंदर उतारे हैं। बिल्कुल, आप देख लें कि जनाब स्टार्टिंग फ्रॉम इसहाक डार साहब, आप देख लें कि उनके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह, उसके अलावा इरफान सदीकी साहब, देखिए तमाम के तमाम ठहरे हुए लोग हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब देख लें, नवीद कमर साहब देख लें, इजाज़ुल हक साहब देख लें, ये तमाम के तमाम लोग, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मक्सी साहब, ये तमाम के तमाम लोग संजीदा लोग हैं और हुकूमत चाहती है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों। लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि जो मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है वो भी मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करना चाहेगी, लेकिन जो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं बाहर अमेरिका में, जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, आप देख लीजिए जबरान इलियास ने जिस तरीके से वाहियात किस्म का ट्वीट किया रात को इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, उसके बाद आपको ये नहीं लगता कि मैं पिछले 2 दिन से जो बात कर रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात को अगर स्पॉइल करेगा तो इमरान खान का वो जो हमायती जो बाहर बैठा हुआ है, जो उसको ट्विटर हैंडल चला रहा है, यानी जबरान इलियास हो गया, यानी शहबाज गिल हो गए, ये लोग वो हैं जो स्पॉयलर्स हैं, जिनको किसी सूरत भी मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बैरूनी आकाओं के हाथ में आलाकार बन चुके हैं, वहाँ से पाउंड्स और डॉलर्स जो है वो जेब में डाल रहे हैं, इनके जेब गर्म हो रहे हैं, ये रॉ के हाथों में बिके हुए हैं और इनके लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना किसी सूरत भी उनको सूट नहीं करता। उनको सूट क्या करता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जारी रहे, उनको सूट ये करता है कि हुकूमत और अपोजिशन दस्तों गिरबान रहें, उनको सूट ये करता है कि किसी न किसी तरीके से अफरा तफरी का माहौल इसके बावजूद भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि मुज़ाकरात होना एक गलत बात है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि पीटीआई की जो डिमांड्स हैं वो बड़े खुल के बोल रहे हैं, ऑल्दो कि इन रिटर्न नहीं आ रहे, लेकिन खुल के वो उसका इजहार भी कर रहे हैं। तो जुडिशल कमीशन का क़याम और इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई, इस तरह से, तो आपको क्या लगता है? थोड़ी देर पहले वो हुकूमत वो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई चाहिए ही नहीं, अभी आप कह रहे हैं उनकी डिमांड जो है वो इमरान खान की रिहाई। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। इससे आपको इनकन्सिस्टेंसी ऑफ देयर नैरेटिव आपके सामने आएगा। ये मैं ऐसे ही बिला वजह की तनकीद नहीं कर रहा। हुकूमत इन दोनों डिमांड्स पे क्या मौक़िफ़ रखती है? ये हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? जी मैं बताता हूँ। देखिए हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत का मौक़िफ़ पहले तो मैंने आपको दिया, मैंने कहा बहुत ही खुश आइंद बात है। बिल्कुल, अभी तक हमारा स्टेलमेट हुआ था, गुफ्तगू शुरू हुई है, ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, रास्ता निकालने के लिए ज़रूरी, ये बात हो गई। ये है जमहूरी गुफ्तगू, ये है पार्लिमानी गुफ्तगू, इसका जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जब आप कहती, मुझसे पूछ रही थी कि आपके हुकूमत की आस्क क्या है, आस्क नहीं है, रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि मुज़ाकरात जमहूरी हैं और आगे बढ़ने के लिए कि हमें इलेक्शन का क्या अमल होगा, हमें क्या करना चाहिए, जिसमें कई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आ सकते हैं, जुडिशल कमीशन आ सकते हैं, लार्जर बॉडीज़ पे गुफ्तगू हो सकती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पे हम बोले रेड लाइन क्रॉस इट। लेकिन जो नहीं हो सकती वो क्रिमिनल केसेस पे नेगोशिएशन है। यानी 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब को दिए खान साहब ने तोहफे के तौर पे, मैं वज़ीर हूँ, मैं अगर आपको 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुँचा दूँ तो मुझे बताइए ये करप्शन है या नहीं? और अगर ये करप्शन है कि मैं इन्हें या आपको 190 मिलियन पाउंड का वज़ीर के तौर पे फ़ायदा दिलवाऊँ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल दूँ सीधा जो इन्होंने किया, फ़ायदा दिलवाऊँ, तो ये करप्शन है। अब अगर इसके बाद मैं आपसे 450 कनाल ज़मीन भी ले लूँ तो फिर ये दूसरी करप्शन है। अगर ज़मीन ना भी लूँ तो ये करप्शन है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बदले में ज़मीन ले लूँ और कंस्ट्रक्शन तो बेइंतहा कंस्ट्रक्शन है, वो है करप्शन। तो ये निगोशिएट नहीं होगी। अगर आप ये समझें कि आप पाकिस्तान का जहाँ फ़ौज का असला पड़ा है उस कले पे हमला करके उसको अपनी तहवील में जत्थे लेने की कोशिश करें और उनको रिपेल किया जाए, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के फ़ौज के कले पे असला छीनने के लिए हमला किया उनके लिए नेगोशिएशन नहीं होगी। वो लोग जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया उनके लिए नेगोशिएशन नहीं होगी।
وہ لوگ جو بیس پہ گئے سرگودا کے اور انہوں نے جہاز وہاں پہ جلائے پاکستان ایئر فورس کے, اس کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے نیگوشیشن نہیں ہوگی. نیگوشیشن سیاسی معاملات پہ ہوگی, کرمنل ایکٹیویٹیز کے اوپر نہیں ہوگی. یہ پہلی بات. ٹھیک. دوسری بات جوڈیشل کمیشن کی, میں نے تو آپ کو اس سے بھی بڑی بات کی, میں نے کہا ایک لارجر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا. وہ تو پرانی بات, جو پرانی نواز شریف صاحب کب سے کہہ رہے ہیں, میرے سامنے انہوں نے کئی دفعہ کہا. لیکن یہ بات 6 مہینے پہلے تک تو بہت ویلڈ تھی. سب لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے, آپ بھی پوچھتے تھے کبھی کبھی, کہ بھائی بتائیے سال ہونے کو آ گیا ہے, آپ نے کوئی شواہد پیش کیے ہیں, آپ نے کوئی مقدمہ دائر کیا ہے, آپ نے کہیں انڈائٹمنٹ کی ہے, آپ نے کوئی سزا دی ہے, اور اگر نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں, آپ جوڈیشل کمیشن لگائیں. جی بی سائے ہو چکی ہے. اب تو جناب ایویڈنس سامنے آ گیا ہے, فرد جرم جس کو انڈائٹمنٹ کہتے ہیں ہو چکی ہے, ایویڈنس عدالت میں پیش ہو چکا ہے, اس کے اگینسٹ سزائیں ہو چکی ہیں. تو اب تو یہ گلا کہ جوڈیشل کمیشن کے وہ شواہد نہیں تھے, وہ تھا ہی کچھ نہیں, آپ ایک کمیشن بنائیں. اب جب اتنے ڈھیر لوگوں کو سزائیں, اب تو سزاؤں کی معافی بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھیے یہ تو ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں, چلیں ملٹری کورٹس کو تو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ATC سے سزائیں ہو چکی ہیں جی. گجرانوالہ ڈویژن میں ATC نے 5 سال تک کی سزائیں سنا چکی ہیں 9 مئی کے ملزمان کو, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو کہ عدالتوں نے دیکھا, جو شواہد تھے ان کو پرکھا, پھر جو وٹنسز تھے ان کی کراس کوسچننگ ہوئی, وہ تمام کا تمام ٹرائل کے عمل گزرنے کے بعد ان لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ہے. اچھا دوسری مزے کی باتوں کو, ایک طرف تو یہ کہتے رہے نا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے 9 مئی. اچھا 9 مئی کو فالس فلیگ کا نام دیتے رہے, اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ لوگ تو ہمارے تھے ہی نہیں, یہ تو ایجنسیز نے اپنے لوگوں کے ذریعے کروایا. تو پھر کل جن لوگوں کو ہار پہ نہ آ رہے تھے, جن لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے تھے, جن کو چیف آرمی سٹاف نے رینک کی اپیل جن کی منظور کی, ان کو گلے لگا کر اس طرح گلیمرائز کر کے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ بہت زیادہ نیک کام کر کے وہ لوگ ریلیز ہوئے ہیں. لیکن ان کے معافی نامے دیکھیں, انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے, انہوں نے غلطی کا اپنا برملا تحریری طور پر کنفیشن کیا ہے کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن ہمیں معاف کیا جائے. باہر آ کر تو کچھ اور بھی دیکھنے کو ملا نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ویڈیوز وغیرہ اور یہ سب چیزیں. نہیں تو پھر آپ دیکھ لینا کہ ان کو جس طریقے سے, دیکھیں تحریک انصاف کا کام کیا ہے کہ اپنے کارکنان کو ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, یوز کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح جناب استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں. اور جب وہ لوگ سزائیں اپنی سینٹنس وغیرہ سرو کی, 1.5-2 سال گزارا, پھر اب جو چیف آرمی سٹاف کی پارڈن لینے کے بعد جب وہ باہر آئے, ان کو پھر اس طرح ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے اور بیوقوفوں کو اپنے ایندھن کے طور پر, ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر سکیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی طریقے سے جب جیل میں تھے تو کسی نے خیریت تک دریافت نہیں کی ان کو کہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں, ان کے پیچھے فیملی جو ہے وہ کیا سفر کر رہی ہے, کسی کو کوئی کونسل ہائر کر کے دیا نہیں. ادھر سے جناب اپنے مقدمات کے لیے کروڑ روپے کی بلکہ 1 ارب روپے تک کی جو ہے فیسیں وکلا کو دی. لیکن 9 مئی کے جو ملزمان تھے, جن کو اپنے کارکنان, جن کو پہلے فالس فلیگ کہہ رہے تھے, پھر کہہ رہے کہ ہمارے کارکنان ہیں, تو ان میں سے کسی ایک کی بھی فیس پے کی ہے پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے حسب اس ٹاپک کو کلوز کروں گی. میں ایک کامنٹ آپ سے لوں گی, ایک سر سے لوں گی, وہ یہ کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, اور اگر بڑھیں گے تو آپ کو کیا دکھتا ہے بے نتیجہ؟ مجھے دیکھیں, میں بات اپنی ریپیٹ کروں گا کہ مجھے ان مذاکرات, اگر معاملات یہیں پر رکے رہیں, ان دونوں ٹیموں کے درمیان ہوں, یعنی حکومتی مذاکراتی ٹیم اور اپوزیشن کی یعنی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم, اگر یہ بیٹھیں تو ان کو نتیجہ خیز ثابت کر سکتی ہیں. لیکن ان مذاکرات کو آئی فیئر ونس اگین ان کو ہائی جیک کر لیا ہے آلریڈی جبران الیاس نے, اور جو باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور کیونکہ وہ را کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی ان کو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہونے دیں گے. سر آپ کو کامنٹ. میں پر امید ہوں, میرے خیال میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ ان دا پروسیس. ہو سکتا ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے, میں نے اس کی وجہ بتا دی ہے, عمران خان صاحب کی تاریخ بتا دی ہے, ان کے ایشوز جو دیکھیں نا, اسٹیٹسمین وہ ہوتا ہے جب آپ بولے تو آپ کو یقین ہو کہ یہی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں اسٹیٹمنٹس ایسا ہوں جس کی کسی بھی بات کا کوئی وزن نہیں, لیکن پھر بھی ہم پر امید ہے. باقی جو لوگ آ رہے ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ جاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے خان صاحب کے بھی ذہن میں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے کہ انٹیگریٹی ایک اہم چیز ہے,
اپنی بات سیاسی استحکام کے لیے پر امید ہونا، پازیٹیو ہونا ضروری ہے. اچھا جی، سیکنڈ ہمارا ایک ٹاپک ہے حسن صاحب، اس حوالے سے میں آپ کا ویو جاننا چاہوں گی کہ وائس آف امریکہ نے آرٹیکل ایک جو ہے وہ 1 جنوری کو پبلش کیا ہے، جس میں بلوچستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین جو ہیں ماورا ہلاکتوں پر یہ مظاہرے کر رہے ہیں اور اس کو ہماری سیکیورٹی اداروں سے نتھی کر دیا گیا ہے. نہ صرف نتھی کر دیا گیا ہے بلکہ اس آرٹیکل کو جو ہے وہ ٹویٹر پر اس کی پیڈ پروموشن بھی کی گئی تاکہ ایشو زیادہ انٹینسیفائی ہو. اس کے پیچھے وائس آف امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے جی، اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو علیحدگی پسند ہیں، ان علیحدگی پسندوں کو دیکھ لیں کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے تو بڑا ویزیبل ہو جاتا ہے. جیسے مہارنگ بلوچ کی آپ اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ ایک نوٹ پریکٹسنگ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے پاس 20-20 ہزار لوگوں کے اجتماع کو بٹھانے کا مہینہ، 3 ٹائم کھانا کھلانے کا اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس آ جاتی ہے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہیں سے پیسہ آتا ہے جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ را اور موساد ہیں، وہ اس ٹائم انہوں نے اپنے خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے. اور وائس آف امریکہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. دیکھیں وہ جرنلزم، یہ جرنلزم کا نام نہیں ہے جی کہ آپ پیڈ پروموشن کریں کس چیز کی. بالکل. وائس آف امریکہ کے بارے میں ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی، ہمارے ہاں جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں بشمول ARY، میں آئی ورک فار ARY، تو مجھے یاد ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی آج آپ کو پتہ لگ گیا نا. تو ARY کو ایک دن نان کنفرمنگ یوز کے اوپر سیل کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر صاحب کا عملہ آیا اور انہوں نے آ کے سیل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل کوئی شو نہیں ہو سکتا، کوئی ٹائم 2 گھنٹے کی مہلت نہیں دی گئی. اور انہوں نے کہا کہ جی ریزیڈنس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، سو لہٰذا آپ کمرشل بلڈنگ میں جائیں. یہاں سے جناب انہوں نے سیل کر کے چلے گئے اور انہوں نے کہا جی کوئی شو نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ اس دن سے آج تک نان کنفرمنگ یوز کی کھلی مثال ہے. اور اس کے اوپر ہماری حکومت، جناب عطا تارڑ صاحب ویسے تو ہر 5 منٹ میں آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اس آرٹیکل کے اوپر ابھی تک عطا تارڑ صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیوں خاموش ہے سر؟ عطا تارڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جی معذرت کے ساتھ جی ہماری ISI، میں ISI والوں سے اس کوشچن کروں گا جناب کہ یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو پاکستان مخالف ایکٹیویٹی، کیا پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن امریکہ میں بیٹھ کر اس قسم کی جو ہے وہ پیڈ کانٹینٹ چلا سکتی ہے کہ جو کہ امریکہ سے علیحدگی پسند لوگ ہوں؟ تو ان کو آپ اتنی گنجائش دے رہے ہیں. یہ ISI کیا کر رہی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا جو اب تک کرنے کا کام ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آئی ول بی کیپ ریزنگ دس آبجیکشن ان فرنٹ آف دیم. اور ISI والوں کے اوپر بھی میں سوالات اٹھاتا رہوں گا اس بات پر. حسن صاحب کا جو ہے کہ حکومت والا موقف بھی آپ کے کیا مہمان نوازی ہے. جی بالکل، بلایا، چائے پلائی، پھر حملہ کر جی بالکل کروں گا. وہ بھی آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا تو آپ نے کہا آپ بات کریں، آپ کو بھی لے لیں ہم. بہرحال مہمان نوازی کا تقاضا تو آپ نے پورا نہیں کیا، جرنلزم کا کیا. جی ٹھیک ہے، لیکن مہمان نوازی جی ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ جب میں چیزیں دیکھتا ہوں تو ان کو آپ 2 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک سازش کا زاویہ ہے اور دوسرا نہ سمجھ آنے والا زاویہ ہے. ان کو کانٹیکسٹ کی سمجھ نہیں. تو پہلے میں بینیولنٹ ویو لیتا ہوں جو نہ سمجھ آنے والا ویو، پھر دوسرا ویو لوں گا، مگر پہلے میں تھوڑا سا بینیولنٹ ویو لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ آج چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر پاکستان میں امن سکون ہو اور پاکستان ترقی کر رہا ہو تو کیا آپ ملٹری کورٹس چاہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، بالکل نہیں. جو ملٹری کورٹ کا جج ہے اس سے پوچھ لیں کہ کیا آپ ملٹری کورٹ چاہیں گے؟ وہ کہے گا نہیں. لیکن جس ملک میں آپ اپنے بچے جلا ڈالیں، APS کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، جس ملک میں آپ دیوار ٹاپیں اور جتنے بچے زندہ ہوں جن کے ماں باپ نے ان کو صبح رخصت کیا ہو، ٹفن کیریئر دیے ہوں، ماتھے چومے ہوں، گلے کہا ہو کہ اپنا یہ دوپٹہ سے بیٹی کر لو، ان کو بھیجا ہو اور ان کی رات تکتے ہیں اور ان کی لاشیں آئیں جس میں گولیاں، کئی 100 گولیاں ایک بچے کو ماری، جہاں پہ استانیوں کو یا ہیڈ مسٹریس کے اوپر فاسفورس ڈال کے اسے آگ لگا دی ہو اور اس کی لاش کے بجائے آپ کو وہاں راکھ ملے. جس جگہ پہ دھماکے ہو رہے ہوں عدالتوں میں اور پولیس لائنز پہ حملے ہوں اور 10 20 50 پولیس افسروں کو شہید کر دیا جائے. جس ملک میں ناکے کے اوپر
لوگوں کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس کیا، رینجرز کیا اور آرمی کیا، ان کو تاک تاک کے شہید کیا جائے گولیاں مار مار کے. اس ملک میں جہاں پہ آپ کوئی گواہی نہ دلوا سکیں، اس ملک میں جہاں پہ یہ تمام جو بھی آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کر رہے ہیں، تمام سازشوں کا اڈا، چاہے وہ بلوچستان میں کھولا ہو اور کون لوگ ہیں ہم سب کو پتہ ہے، جو رول افغانستان نے ادا کیا، جس طرح انہوں نے پاکستان کی کے بھائی چارے کا جواب دیا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے بھی. تو جس ملک میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ چھوڑ دیں سب کو، سول عدالتوں میں جانے دیں، نہ کوئی گواہ آئے گا، نہ کوئی سزا ہوگی، آپ کے وہ باہر نکلیں گے، بچوں کو ماریں گے، بچیوں کو ماریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، گواہ کوئی آئے گا نہیں، کوئی آ جائے گا تو اس کو بھی مروا دیں گے یا اس کے بچے کو مروا دیں گے. ان اسپیشل سرکمسٹانسز کی سمجھ کسی کو نہیں آتی. ہم اب مختلف سیاسی جماعتیں، میں ایک آبجیکٹو بینیولنٹ ویو لے رہا ہوں. یہ فوجی عدالتیں تو عمران خان صاحب نے بنوائی تھی جی، اور آج جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ خٹک صاحب کو سزا فوجی عدالت سے تو عمران خان صاحب نے دلوائی تھی. جی. تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جب مختلف، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، PMLN کی حکومت ہو، PTI کی حکومت ہو، جس کی حکومت آتی ہے وہ اس وقت کہتا ہے میرے خیال میں ہے ایک ضرورت، اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو واشنگٹن DC میں رہتا ہے، جس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی جو میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے او ہو یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ تو کورٹس بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو وائلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ ہمارے یہاں ابڈکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسنگ پیپل پہ ہمارے یہاں پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں آپ کو بتاتے یا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہی مسنگ پرسن جو ہے آپ کو ایک دن دہشت گردی میں 5 سال بعد نظر آ جاتا ہے، یا افغانستان کے کسی اڈے پہ نظر آ جاتا ہے، یا اس کو دہشت گرد اٹھا کے لے گئے ہوتے ہیں، مار کے کہیں پھینک گئے ہوتے ہیں. اور اگر ہماری طرف سے بھی لا انفورسمنٹ میں کوئی کوتاہی، غلطی، زیادتی ہوتی تو اس کو رکنا چاہیے، گیہوں کے ساتھ گھن نہیں پسنا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا بینیولنٹ ویو ہے، میں معافی چاہتا ہوں میں نے بہت لمبی بات کر دی، لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ ڈیوڈ فینٹن کو، ہاں جی، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے باقاعدہ کیمپین چلا رہا ہے، میزائل پروگرام کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، پاکستان کی کچھ آرگنائزیشن جو پاکستان کا دفاع کرتی ہیں ان کو بین کروایا ہے، اس کو پاکستان کے میزائل پروگرام کو، اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے PTI نے، یہودیوں نے کس نے کیا یا کسی نے کیا یا اسرائیل نے کیا، میں کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھاتا، وہ اس کے لیے میرا بھائی موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعت کے حصے دار ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ملینز آف ڈالرز دے کے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اور یہ وہ جو امریکہ میں وہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تمام لابسٹ رجسٹر کیے جاتے ہیں، اس میں رجسٹرڈ ہے PTI کے لابسٹ کے طور پہ. کیوں ہائر کیا اس کو؟ یہ 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، اس نے بین الاقوامی سطح پہ بڑے بڑے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کانسرٹس کروائے ہیں، جی بالکل، جس میں دنیا کے بہترین راک سٹارز کو بلائے. یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں اور یہ ملینز آف ڈالرز خان صاحب کی تنظیم اس کو کیوں دے رہی ہے؟ تو دوسروں کی بات کرنے سے پہلے کہ بیرونی اعلی کار، یہ اندرونی اعلی کار کی تو بات کریں پہلے. یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز نکلوائی ہیں، ہمارے بھائی PMLN کے خلاف نکلوا دیتے تو چلے ہم کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ہے نا، پاکستان کے خلاف پاکستان کا ایکس وزیر اعظم اور اس کے حواری ملینز آف ڈالرز خرچ کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز دلوا رہے ہیں، پاکستان کے لیے جو پروگرامز امپورٹنٹ ہیں اسٹریٹجک ان کو بین کرنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں دوسری بات اینڈ میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ میں پھر بھی ونس اگین ان کی پریزنس میں یہ بات کروں گا کہ آپ عطا تارڑ صاحب تک یہ بات پہنچائیں. چیئرمین CDA تارڑ صاحب اتنے بہترین آدمی، کیا نہیں اس پہ بات کریں، اچھا ان کا موقف آنا ضروری ہے. چیئرمین CDA کو میں نے دیا تو ہے کے اوپر، چیئرمین CDA کو نان کنفرمنگ یوز کے اوپر ایکشن لینا ہوگا.
اور اس کے علاوہ ISI کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آپریشنز جس طریقے سے جاری ہیں یہ کیوں جاری ہیں, کیونکہ ان کا بھی یہ کام کرنے کے, ان کو یہ اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے اس معاملے کو بہت اگنور کیا گیا ہے, اور یہ مزید اس کو جو ہے اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا. زیادتی ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا. میں عطا تارڑ صاحب کے ساتھ روز کام کرتا ہوں, وہ بہترین آدمی ہے, ویجیلنٹ آدمی ہے, ہی نیور لیٹس اینی تھنگ گو نو. ارے بھائی وہ اتنی بڑی نئی چیز جتنی آپ نے بنا دی ہے, وائس آف امریکا ایک PTV ہے یار, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا PTV ہے ادھر. اس نے کوئی بیچارے نے اپنا, جس طرح ہمارے PTV والے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ تو آپ ان سے پوچھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. اور جہاں پر آپ جو ہے وہ نون کنفرم, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عطا تارڑ صاحب کے بہاف پہ آپ کو جواب دیا ہے. عطا تارڑ صاحب ہر جگہ پہ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں, مگر اس طرح کے جی وہ واشنگٹن DC میں ایک PTV کے کسی کورسپونڈنٹ نے ایک بات کی, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا, یہ زیادہ. بارہ جی اس پر میرے خیال کے مطابق ان کو دینا چاہیے جواب, اور ہماری ISI کو بھی دیکھنا چاہیے, CD کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ان تمام اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے. اور آئی اگین ریپیٹ, میں کسی کو بھی اسپیئر نہیں کر رہا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو اسپیئر کر رہا ہوں, نہ گورنمنٹ کو اسپیئر کر رہا ہوں, اور نہ ہی میونسپلٹی کو اسپیئر کر رہا ہوں. ان تینوں کی نیگلیجنس ہے. آپ دیکھیں اس معاملے کو, اور یہ دیکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. کوئی آپ جو ہے ہم پر احسان نہیں کریں گے. پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی فنڈامنٹل ڈیوٹیز کے اندر شامل ہے. دیکھیے بات یہ ہے, پہلے ان کا ایسا رویہ نہیں تھا, آج آپ آئی ہیں, کوئی آپ کی علیحدہ بات ہوئی ہے, ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. نہیں سر, ہمارا رویہ آپ کے ساتھ اچھا. تھینک یو فار بوتھ آف یو فار یور ٹائم.